बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं हूं आपकी मौल्लिमा मिस अक्सा जाहिद अकबर और हम पढ़ रहे हैं उर्दू जमात चहारम। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हमने अपनी उर्दू की दूसरा सबक नात उसका आगाज़ कर रखा है। ये हमारी किताब का दूसरा सबक है और कल पहले हिस्से में हमने इसमें ज़बान शनासी की कुछ चीज़ें नई चीज़ें जो आपने सीखी, आज हम इसी सबक को दूसरे हिस्से में पढ़ने जा रहे हैं। आज जो चीज़ें आप सीखेंगे या आपके जो हासिलात ताल्लुम है या आज के सबक की तकमील के बाद आपकी जिन सलाहियतों में इजाफा होगा उसमें शामिल है कि आप नज़्म अशार को नसर में तब्दील कर सकें और मतन को फ़हम से पढ़ सकें। यानी कोई भी मतन आपको दिया जाए, खा वो नज़्म से हो या नसर से, आप उसको समझ कर पढ़ सकें। प्यारे बच्चों, अपने सबक के आगाज़ से पहले हमारा आज का इस्लामी नुक्ता नज़र कि हमने जो नात पढ़नी है उसी से मुतल्लिक मैंने आपके लिए जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो है ईमान मुफस्सल। ईमान मुफस्सल और ईमान मुजम्मल मुझे यकीन है आप सबको आता होगा और हो सकता है आपने इसको तर्जुमे के साथ भी पढ़ा हो या याद किया हो। ईमान मुफस्सल में है आमनतु बिल्लाहि व मलाइकातिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि ताला वल बास बादल मौत। मैं ईमान लाया अल्लाह पर, फरिश्तों पर और उसकी किताबों पर, उसके रसूलों पर और क़यामत के दिन पर, और इस पर कि हर अच्छी और बुरी तकदीर सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ से है, और ईमान लाया मौत के बाद उठाए जाने पर। यानी हमारा ईमान किस वक्त मुकम्मल होता है? जब हम इन सारी चीज़ों पर ईमान लाते हैं। सबसे हमारा जो हम बहसियत मुसलमान अल्लाह के साथ हमने किसी को शरीक नहीं ठहराना कि मैं ईमान लाया अल्लाह पर, अल्लाह के रसूलों, उसके फरिश्तों पर, उसकी किताबों पर और उसके रसूलों पर। अब तक कुरान पाक से पहले भी जितनी भी किताबें सहीफ़े नाजिल हुए हम उन पे भी हमारा ईमान है। 1,24,000 तकरीबन जो पैगंबर और रसूल भेजे गए उन पर भी हमारा ईमान है और हमारा ईमान की तकमील के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं। और क़यामत के दिन पर हम सब का ये ईमान है कि क़यामत का दिन है, क़यामत आएगी, हम सब दोबारा उठाए जाएंगे। हमें अच्छी और बुरी तकदीर पर हमारा ईमान है कि अल्लाह ताला ने हमारे रूह तख्लीक की और हमारी तकदीर को साथ ही लिख दिया गया, हम उसको उस पर ईमान रखते हैं। और ईमान लाया मौत के बाद उठाए जाने पर, यह हमारा ईमान है कि हम मर जाएंगे तो हम ख़त्म नहीं हो जाएंगे, बल्कि क़यामत के दिन हम अल्लाह के हुक्म से जैसे पहले पैदा किए किसी तरह मौत के बाद उठाए जाएंगे। तो ये चीज़ें सारी हमारे दिल में होंगी, हमें ख़ुद को बार बार समझाना होता है, हम समझाएंगे तो हमारा ईमान मुकम्मल होगा। इसका इंतखाब मैंने इसलिए किया कि बच्चों हमने आज जो नात पढ़नी है उसमें भी ऐसी ही चीज़ें हैं। हम यही सीखेंगे कि हमारा जो नात में शायर ने बयान किया मौजू, उसका मौजू भी ईमान मुफस्सल है या उससे मिलता जुलता है। सबक का बाकायदा आगाज़ करने से पहले जो चीज़ें हमने पहले सीखी वो ज़रा आप मेरे साथ मिलकर दोहराई करें ताकि मुझे भी पता चले कि आप जो सीख रहे हैं वो चीज़ें किस हद तक आपको ज़हन नशीन हो रही हैं या आपकी समझ में आ रही हैं। तो मुझे आप बताएं, कल हमने किया मुतरादिफ और मुतज़ाद, वो मैंने आपको समझाया। मुतरादिफ और मुतज़ाद के बारे में आप क्या जानते हैं? सादा सा सवाल है कि आप से मैं पूछती हूँ, मुतरादिफ और मुतज़ाद के बारे में बताइए ये क्या होते हैं। और किसी एक लफ्ज़ से, ज़्यादा नहीं, कोई एक लफ्ज़ लें, उसका मुतरादिफ और मुतज़ाद बताएं। अब यहाँ पे आपने जहन में वो बात लानी है जो कल मैंने आपको सिखाई थी कि मुतरादिफ और मुतज़ाद का फ़र्क आपको कैसे पता चलेगा। तो शाबाश, वीडियो को यहीं पे रोकिए और अपनी मौलिमा को इन दोनों सवालात के जवाबात दीजिए। और अगर इसके अलावा भी आपकी मौलिमा के पास मज़ीद सवालात हैं कल के सबक की दोहराई के लिए तो उनके जवाब दें। जी, तो यकीनन आपने इन दोनों सवालात और मज़ीद जो आपकी मौलिमा ने पूछे उनके जवाबात उनको दिए होंगे, उनको मुतमईन किया होगा। सामने आपको स्क्रीन पे सिर्फ 2 लाइनों में कुछ लिखा हुआ नजर आ रहा है। क्या आप में से कोई बच्चा ये पढ़ सकता है? ठीक है, मैं आपको भी पढ़ के बताती हूँ और यकीनन आप इसी तरह से अपनी मौलिमा को बताएंगे। नाते नबी की चाह में आंखें हैं अश्कबार, नाते नबी की चाह में आंखें हैं अश्कबार, लफ्जों ने एहतराम में बांधी है फिर कतार। चलिए मुझे बताएं ये क्या है? ये सादा जुमला है
یہ شعر ہے، یہ مصرع ہے یا یہ بند ہے؟ بالکل صحیح، یہ سادہ جملہ نہیں ہے بلکہ یہ 2 مصروں پر مشتمل ایک شعر ہے۔ بالکل صحیح۔ آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ شعر ہے؟ کیونکہ اس کو پڑھنے میں ایک لے ہے، ایک ترنم ہے، ایک آہنگ ہے۔ اگر میں اسی کو بدل کے اسی کے الفاظ کو بدلوں اور کوئی خاص اضافہ کیے بغیر معمولی سے اضافے کے ساتھ اس طرح سے لکھ دوں، آپ غور کر چکے ہیں، آپ پڑھ چکے ہیں میرے ساتھ، تو میں اس کو اگر لکھتی ہوں، نعت نبی کی چاہ میں میری آنکھیں اشک بار ہیں، آپ کے احترام میں میرے لفظوں نے پھر قطار باندھی ہے، تو کیا آپ کو ان کو پڑھنے میں کچھ فرق محسوس ہوا؟ بالکل صحیح۔ جب ہم شعر پڑھتے ہیں، کوئی نظم پڑھتے ہیں، تو اس میں ایک ترنم ہوتا ہے، خود بخود اس کے لکھنے والا جو ہے، جو شاعر ہے، وہ اس کو اس انداز میں لکھتا ہے کہ پڑھنے والے کو اس میں لے، آہنگ اور ترنم محسوس ہو۔ لیکن ہم جب سادہ جملہ لکھتے ہیں تو ہم اس طرح کی تمام آپ یہ کہہ لیں کہ بندشوں سے آزاد ہوتے ہیں، ہم نے اپنی مرضی سے سادہ جملہ لکھنا ہوتا ہے۔ تو ہم نے آج جو چیز سیکھنی ہے، اس سے مجھے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ کو نظم اور نثر کا فرق بھی پتہ چل گیا ہے اور آپ کو شعر کی ادائی بھی آ گئی ہے۔ پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے نام محمد پر قرآن مجید کے پارہ نمبر 26 میں ایک سورت موجود ہے؟ یقیناً آپ سب اس سے واقف ہوں گے۔ اگر کسی بچے کو نہیں پتا تو یہ کوئی ایسی بات نہیں، اب اس کو یہ پتا چل گیا ہے کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے نام پر 26ویں پارے میں ایک سورت ہے، سورہ محمد۔ آج جو آپ نے نعت پڑھنی ہے، اس میں شامل کچھ خاص الفاظ، ایسے الفاظ جن کے ادائی، جن کا تلفظ آپ کو واضح ہوگا، آپ کو اچھے سے ادا کرنا آئے گا، تو آپ اس کو نعت میں اچھے سے پڑھ سکیں گے۔ امی، سب سے پہلا لفظ ہے امی۔ پیارے بچوں، آپ کو یاد ہے نا، حمد میں خدا دیکھتا ہے جو ہماری حمد تھی، اس میں ہم نے ایک نئی چیز سیکھی تھی کہ ایک جیسی املا والے الفاظ، ان کے اگر اعراب بدل دیں تو ان کے معنی بدل جاتے ہیں۔ آپ کو اس لفظ کو دیکھتے ہی یقیناً آپ کو وہ سبق یاد آ گیا ہوگا کہ اسی طرح سے اگر ہم الف کے اوپر سے پیش ہٹا کے زبر لگا دیں تو امی بنتا ہے، امی، لیکن ہم یہاں پہ پڑھ رہے ہیں امی، اور میں ابھی آپ کو پڑھاتے ہوئے اس کی وضاحت کروں گی کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ ایک نیا لفظ آپ کی نعت میں جو ہے وہ ہے آج صداقت، صداقت، اور آپ پڑھنے جا رہے ہیں کرینہ، یہ بھی یقیناً آپ کے لیے نیا لفظ ہوگا، کرینہ، ایکان اور فرقہ، یہ تمام وہ الفاظ ہیں جو آپ کی نعت میں شامل ہیں۔ ایک اور لفظ ہے نقش قدم، مرکب لفظ ہے، 2 الفاظ سے مل کے بنا ہے، نقش قدم، یہ بھی آج آپ نعت میں پڑھیں گے، یا ہو سکتا ہے ہمارے آج کے حصے میں نہ شامل ہو، کل اس کی پڑھائی میں شامل ہو، لیکن یہ وہ خاص الفاظ ہیں جن کو آپ نے اپنی نعت میں پڑھنا ہے۔ تو آپ نے ان کا تلفظ میرے ساتھ بھی سیکھا، مزید آپ اس میں بہتری اپنی معلمہ کی مدد سے بھی لا سکتے ہیں۔ تو ہم آغاز کرتے ہیں، یہ آپ اپنی کتابیں کھولیں، اپنے سامنے اپنی میز پہ رکھیں، نعت ہے آپ کے پاس، آپ کی کتاب میں اسی طرح سے یہ درج ہے۔ میں آپ کو ایک دفعہ اس کو یہاں سے پڑھ کے بتاتی ہوں، پھر میں اس کی وضاحت آپ کے ساتھ کروں گی، ٹھیک ہے؟ امی لقب ہے ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی شان والے ہیں پیارے محمد، ہمیں پیار و الفت سے جینا سکھایا، صداقت کا رستہ بھی ہم کو دکھایا، جہالت کے جتنے نشان تھے مٹائے، نئی زندگی کے کرینے سکھائے، انہوں نے ہی قرآن کا تحفہ دیا ہے، انہوں نے ہی قرآن کا تحفہ دیا ہے، کبھی تم نہ بھٹکو گے وعدہ لیا ہے، امانت میں ہرگز نہ خیانت نہ کرنا، امانت میں ہرگز خیانت نہ کرنا، یہ فرمان ہے تم نہ باطل سے ڈرنا، کتابوں فرشتوں پہ ایمان رکھنا، کتابوں فرشتوں پہ ایمان رکھنا، کہ تم آخرت پہ بھی ایمان رکھنا۔ پیارے بچوں، وضاحت سے پہلے آپ میری ویڈیو کو یہیں پہ روکیں اور اپنی معلمہ کے ساتھ مل کر پہلے 6 اشعار کی اسی انداز میں مثالی بلند خوانی کریں۔ جی، تو یقیناً بلند خوانی تو آپ نے کر لی ہوگی، اس کو اچھے سے آپ نے پڑھ لیا ہوگا۔ اب ہم اس میں جو شامل نئے الفاظ تھے ان کے معنی اور اس نظم میں جو واقعات اگر شامل ہیں تو اس کی وضاحت کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلا شعر ہے امی لقب ہے ہمارے محمد، امی، ٹھیک ہے؟ نا خواندہ، مطلب اس کا نا خواندہ،
یعنی ان پڑھ. لقب آپ پہلے پڑھ چکے ہیں. لقب کہتے ہیں ایسے نام کو، وصفی نام کو یا صفاتی نام کو، صفاتی یا وصفی نام. بڑی شان والے ہیں پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ چونکہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، تو ان کو وہاں کے جو لوگ تھے وہ امی کہتے تھے. یعنی ان کا یہ لقب تھا، ان کا یہ صفاتی یا وصفی نام تھا، کیونکہ وہ ناخواندہ تھے، وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے. اور پڑھنے لکھنے سے مراد اس وقت وہ عربی جو ان کی زبان تھی، اس میں جو وہاں پہ درس و تدریس رائج تھی یا رواج تھا، وہ چیزیں ہیں. تو یہی چیز ہوئی کہ جس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہلی دفعہ وحی لے کر آئے، تو آپ نے یہ بات آپ نے اپنی اسلامیات کی کتاب میں بھی پڑھ رکھی ہے کہ انہوں نے پہلے آپ سے آ کے کہا اقرا، کہ پڑھو، پڑھ. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بھی سب سے پہلے جو بات آ کے کہی وہ پڑھنے کے لیے تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا. تو اس ریفرنس سے یا اس حوالے سے یا اس تعلق سے آپ دیکھیں تو ہمارے نبی جو ہیں وہ پہلے سے پڑھنا نہیں جانتے تھے، بلکہ اللہ کے حکم سے ان کو علم سکھایا گیا، ان کے سینے میں علم کو ڈالا گیا. تو آپ کا تو لقب تھا ناخواندہ یا ان پڑھ، آپ کو کہا جاتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد جب آپ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے ساتھ لگایا تو آپ کے سینے میں وہ نور، علم کا نور جو ہے وہ ڈالا گیا. ہمیں پیارو الفت سے جینا سکھایا، ہمیں پیارو الفت سے جینا سکھایا، صداقت کا رستہ بھی ہم کو بتایا. کل جب ہم اپنا مترادف اور متضاد کا کام کر رہے تھے تو اس وقت میں نے آپ کو الفت کے کئی معنی بتائے تھے، ہم معنی الفاظ بتائے تھے مترادف میں. الفت پیار، انس، محبت، بہت سے معنی ہیں اس کے، ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں پیار سے، محبت سے، شفقت سے، دوسروں کے ساتھ ان سے رہنے کا درس دیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی ایک کا فرق نہیں کیا کہ یہ پیغام کسی ایک خاص فرقے کے لیے، کسی ایک خاص طبقے کے لیے، میرے خاندان کے لیے، میرے دوستوں کے لیے، میرے قریبی لوگوں کے لیے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پیغام تمام انسانیت کے لیے دیا کہ ہم پیار سے رہیں، محبت سے رہیں، آپس میں ایک دوسرے سے کوئی اختلاف ہے تو اس کو نظر انداز کریں. صداقت آپ کو پتہ ہے اس کا معنی، آپ نے چونکہ کل مترادف اور متضاد کے گھر میں مشق بھی کیا، تو اس کا معنی ہے سچائی. اب سچائی سے یہاں پہ اگر ہم اس کو وسیع معنوں میں دیکھیں تو مختلف معنی لیے جا سکتے ہیں. آپ کے قول کی سچائی، آپ کی بات کی سچائی، آپ کے فعل کی سچائی، آپ کے کام کی سچائی، آپ کے اعمال کی سچائی، جو آپ کر رہے ہوتے ہیں ہر چیز میں سچائی ضروری ہے. بنیادی اس کا آپ یہ کہہ لیں کہ اس کا بنیادی عنصر ہے. سچائی کے بغیر، صداقت کے بغیر آپ کوئی کام نہیں کر سکتے. آپ کہتے ہیں نا، آپ نے اکثر اپنے بڑوں سے یہ بات سنی ہوگی، اپنے اساتذہ سے یہ بات سنی ہوگی کہ ایک جھوٹ بولیں تو اس کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. تو حق، سچ، صداقت کا راستہ اگر آپ کو مشکل لگ رہا ہے، ویسے کسی بھی راستے میں مشکل نہیں ہے، اگر آپ کو وہ وقتی طور پہ مشکل لگ بھی رہا ہے تو اس کو چھپانے کے لیے آپ کو کسی اور جھوٹ کی یا کسی برائی کا راستہ یا کسی جھوٹ کا سہارا نہیں لینا پڑتا، بلکہ ایک دفعہ کا سچ اگرچہ وہ تلخ ہو، اس سے آپ کو ہو سکتا ہے وقتی طور پہ کوئی تکلیف بھی پہنچے، لیکن اس کے بعد آپ پرسکون رہیں گے، کیونکہ وہ بات اگر آپ سے کوئی 10 سال بعد بھی پوچھے گا تو آپ کو ویسے ہی ہوگی جیسے وہ واقع ہوئی تھی. لیکن اگر آپ نے خدا نخواستہ سچائی کے راستے کو چھوڑ دیا ہے، جھوٹ کا یا کوئی اور راستہ اختیار کیا ہے، عموماً جھوٹ ہی ہوتا ہے، سچائی کو تمام برائیوں کی جڑ، جھوٹ کو تمام برائیوں کی جڑ کہا جاتا ہے کہ ہر برائی شروع ہی جھوٹ سے ہوتی ہے. جھوٹ جو ہے وہ جڑ ہے. جس طرح آپ دیکھیں پہلے جڑ نکلتی ہے، پھر پودا نکلتا نکلتا کتنا بڑا ہو جاتا ہے، درخت بن جاتا ہے، اس پہ پھل پھول. اسی طرح ایک جھوٹ آپ بوتے ہیں، وہ ایک جڑ بنتی ہے، اور اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے آپ بہت سے اور برائیوں کا اور جھوٹوں کا سہارا لیتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو تعلیمات دی ان میں بنیادی تعلیم تھی کہ ہمیشہ سچائی کا، حق اور صداقت کا راستہ اختیار کریں. جہالت سے مراد ہے تاریکی.
اب یہاں تاریکی آپ اس اندھیرے کو نہیں کہہ سکتے جو رات کا اندھیرا ہوتا ہے، بلکہ یہاں پہ اس کی مثال دی گئی ہے۔ اس تاریکی سے مراد چونکہ اندھیرا ہی ہے، تو یہاں پہ تاریکی یا اندھیرا کس کو کہا گیا ہے؟ اس وقت جو عرب کے حالات تھے ان کو تاریکی، ان کو جہالت، ان کو ان کی کم علمی، یا ان کے وہاں کے جو رسم و رواج کی تاریکی یا اندھیرا تھا یا سیاہی تھی، وہ کہا گیا ہے۔ آپ جس طرح سے اپنی اسلامیات کی کتاب میں ساتھ میں پڑھ رہے ہیں، آپ نے تاریخ میں پڑھا یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل وہ لوگ عجیب برائیوں میں اور غلط اور فضول رسم و رواج میں الجھے ہوئے تھے۔ بے شمار برائیاں تھیں ان میں، اور وہ ساری کیا تھی؟ وہ سیاہیاں تھیں، تاریکیاں تھیں ان کی زندگی کی، اندھیرے تھے ان کی زندگی کے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جب تشریف لائے، جب اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا شروع کیا، پھیلانا شروع کیا، تو وہ تمام نشان، وہ تمام تاریکیاں، وہ تمام سیاہیاں، وہ جہالت کے رسم و رواج، وہ ان کے رہن سہن، ان کو بدلنے کی کوشش کی، ان کو بدلنے کا حکم دیا، جس میں بہت سی برائیاں تھیں۔ جیسے وہ لوگ شراب پیتے تھے، شراب نوشی کرتے تھے، اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، بتوں کی پرستش کرتے تھے، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے تھے۔ عورت کو عزت نہیں دی جاتی تھی، عورت کو کوئی اس کی جائیداد میں اس کا کوئی حصہ نہیں تھا، بلکہ عورت کی کوئی عزت، کوئی اہمیت ہی نہیں تھی۔ جو امیر تھا وہ غریب پر اس کا زور چلتا تھا، وہ اس کو غلام یا محکوم بنا کے رکھتا تھا، کسی طرح کا کوئی قانون نہیں تھا، جس کا جو جی چاہتا تھا وہ اسی طرح سے زندگی گزارتا تھا، لا قانونیت تھی۔ تو یہ تمام چیزیں آپ کچھ لمحے کے لیے آنکھیں بند کریں یا سوچیں کہ ہمارے ارد گرد یہ ساری برائیاں ہوں تو ہماری زندگی کیسی ہوگی؟ یقیناً سیاہ، تاریک۔ تو یہاں پہ جہالت، جس کا معنی تاریکی، اس سے مراد وہ رسم و رواج، وہ رہن سہن ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے تھے۔ نئی زندگی کے کرینے سکھائے، کرینہ ہوتا ہے طریقہ۔ اب نئی زندگی کے کرینے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ طریقے سکھائے کہ جن پہ چل کے، جن پہ عمل کر کے ہم حق کا راستہ، سچ کا راستہ، نیکی کا راستہ اختیار کر سکتے ہیں۔ وہ راستے کیا تھے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اللہ ایک ہے، واحد ہے، اکیلا ہے، ہمیشہ مانگے تو اسی سے مانگے، اور اللہ ہی سنتا ہے، اللہ ہی عطا کرتا ہے۔ قیامت کے دن پر یقین رکھنا، جیسے ہم نے شروع میں پڑھا، صرف جو آپ نے پڑھی ایمان مفصل کی، کہ ہم قیامت کے دن پہ یقین رکھیں گے۔ ہمارا ایمان ہے فرشتوں پر، رسولوں پر، کتابوں پر، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر قیامت کے دن پر۔ تو یہ وہ طریقے ہیں، اس کو کہا گیا نئی زندگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقے، یہ چیزیں سکھائیں عرب کے اس معاشرے میں رہنے والے لوگوں کو جو بہت تاریکی میں، جو فضول رسم و رواج میں ڈوب چکے تھے یا ان کے مطابق زندگی گزار رہے تھے۔ انہوں نے ہی قرآن کا تحفہ دیا ہے۔ اب انہوں نے سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ آپ پہ ہی اللہ تعالیٰ نے چونکہ قرآن پاک نازل فرمایا، اپنی آخری کتاب، اپنے آخری محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، تو یہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے، بغیر کسی تفریق کے، تمام انسانوں کے لیے یہ ایک تحفہ ہے، یہ ایک روشن چراغ ہے، کہ جس سے ہم میں سے جو بھی ہم سے پہلے والے، ہمارے آباء و اجداد اور ہمارے بعد کی نسلیں، قیامت تک آنے والے تمام انسان اس سے روشنی پائیں گے، اسی سے وہ تعلیم سیکھیں گے، اسی کو وہ اپنے لیے مشعل راہ بنائیں گے، اور اس پہ عمل کر کے اپنی زندگیاں جو ہے وہ گزاریں گے۔ کبھی تم نہ بھٹکو گے، وعدہ لیا ہے۔ بھٹکنا ہوتا ہے راستہ بھولنا، بھٹکنا، راستہ بھولنا۔ کیا وعدہ لیا ہے کہ کس طرح راستہ نہ بھولو گے، سچ کے راستے پہ، سیدھے راستے پہ کس طرح سے رہو گے، کہ اگر تم قرآن پاک پر، اس کی تعلیمات پر، سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرو گے تو تم کبھی اپنے راستے سے، سیدھے راستے سے، اللہ کے پسندیدہ راستے سے بھٹکو گے نہیں، کسی اور جانب تمہاری توجہ نہیں ہوگی۔ اور پھر یہ زندگی جو بہت مختصر سی زندگی ہے، جس کو قرآن پاک میں صبح یا شام کے ایک پہر کے برابر جس کی مثال دی ہے،
کہ انسان کی زندگی جس کو وہ اتنے سال سمجھتا ہے، اتنا طویل سمجھتا ہے، اور اس میں پتہ نہیں وہ کیا کیا سوچتا ہے اور کون کون سے گمان اور خیال کرتا ہے، یہ اتنی مختصر ہے کہ قرآن پاک میں اس کو صبح یا شام کے ایک پہر سے مثال دی گئی، اس سے تشبیہ دی گئی ہے۔ تو اس زندگی کو اگر تم نے، اور یہ وہ آزمائش کا مقام ہے، جو امتحان کی، یہ امتحان گاہ ہے ہمارے لیے، کہ یہاں پہ ہم جو کریں گے اس کا صلہ ہمیں ہمیشہ رہنے والی قیامت کے بعد کی جو زندگی ہے، جب ہم اٹھائے جائیں گے، وہ ہماری ہمیشہ رہنے والی زندگی جس کا کوئی اختتام نہیں، تو اس کا صلہ ہمیں وہاں پہ ملے گا، ہمارا آج کا بویا ہوا وہاں کاٹا جائے گا۔ تو اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں گے، قرآن کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں گے، تو یہ ہمارا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وعدہ ہے کہ پھر ہم کبھی راستے سے نہیں بھٹکیں گے، ہم اللہ کے بتائے ہوئے سیدھے راستے پہ چلیں گے۔ امانت میں ہرگز خیانت نہ کرنا۔ خیانت امانت جو ہے اس کے الٹ، اس کا متضاد، اس کی ضد ہے خیانت۔ امانت کی ضد کیا ہے؟ خیانت۔ ٹھیک ہے، کہ آپ کے پاس کوئی چیز رکھواتا ہے اور کہتا ہے ایک مقررہ وقت تک یہ تمہارے پاس امانت ہے، اور آپ اس چیز کو اسی طرح سے اپنی جان سے بھی زیادہ اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس کو محفوظ رکھتے ہیں، اور جب لینے والا واپس آتا ہے، تقاضا کرتا ہے، تو آپ اس کو اسی طرح سے اس کو واپس کرتے ہیں۔ تو یہ ہوتی ہے آپ کے پاس امانت، اور اس کو اسی طرح لوٹانا۔ لیکن فرض کر لیں آپ کا کوئی دوست ہے، وہ آپ کو اپنی ایک پینسل دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں 2 دن کے بعد تم سے واپس لے لوں گا۔ اب یہ اس کی امانت ہے جو اس نے آپ کے پاس رکھوائی، اور آپ اس کے امین ہیں، امانت رکھنے والے ہیں۔ اب فرض یہ آپ پہ ہو گیا کہ آپ اس کی پینسل کی حفاظت اپنی پینسل سے زیادہ کریں۔ آپ کی پینسل کھو جاتی ہے تو اس کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ کے دوست کی پینسل محفوظ رہنی چاہیے۔ ایسا نہیں ہو سکتا اور نہ ہونا چاہیے کہ آپ کے دوست نے آپ کے پاس پینسل رکھوائی، آپ کی پینسل جو ہے وہ خراب ہو گئی، یا تو آپ نے اس کو اپنے دوست کی پینسل استعمال کرنا شروع کر دی۔ یہ امانت میں خیانت ہے، کیونکہ آپ نے بغیر پوچھے اس کی چیز جو امانت تھی، جو آپ کے پاس رکھوائی گئی تھی، اس کو استعمال کیا۔ تو ہمیں اپنے چھوٹے چھوٹے فعل، چھوٹے چھوٹے عمل سے بھی اس چیز کو ثابت کرنا ہے کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ان چیزوں سے منع فرمایا ہے۔ یہ فرمان ہے تم نہ باطل سے ڈرنا۔ باطل ہوتا ہے جھوٹ، باطل ہوتا ہے ایسی جھوٹی طاقت، جو جھوٹی بات ہو سکتی ہے، جھوٹی طاقت، جھوٹا راستہ جس میں کوئی حقیقت نہ ہو۔ وہ بات کی ہو سکتی ہے، وہ آپ کے قول کی ہو سکتا ہے، آپ ہو سکتا ہے اپنی بات میں غلط ہوں، آپ اپنے کام میں غلط ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ اگر کبھی تمہارے سامنے کوئی ایسی طاقت آ جائے جو غلط ہو، تو تم نے سچ پہ رہنا ہے، سچ پہ قائم رہنا ہے، سیدھے راستے پہ چلنا ہے، اسے گھبرانا نہیں، کیونکہ باطل میں، جھوٹ میں، برائی میں کوئی قوت نہیں ہوتی، کوئی طاقت نہیں ہوتی۔ وہ بہت مختصر وقت کے لیے آتی ہے، وہ چیز بہت چھوٹے وقت کے لیے آتی ہے، بے شک وہ اپنی حجم میں، جسامت میں، اپنے روب میں، اپنے دبدبے میں کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، اگر آپ کی سچائی معمولی بھی ہے تو وہ زیادہ اثر رکھتی ہے، زیادہ طاقت رکھتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ کبھی بھی باطل سے نہیں ڈرنا۔ پھر وہی بات جو ہم نے آغاز میں کی، کتابوں، فرشتوں پہ ایمان رکھنا، یعنی وہ تمام الہامی کتابیں، صحیفے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے نبیوں، پیغمبروں، انبیاء پہ، رسولوں پر نازل کیے گئے، ہمارا یہ ایمان ہے کہ وہ اللہ کی کتابیں تھیں، اور ہم ان پر ایمان اسی طرح سے رکھتے ہیں۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں، اسی طرح سے یہ ہمارا ایمان ہے کہ فرشتے ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، نور سے بنی ہوئی مخلوق ہے، اور ہمارا ان پر ایمان ہے۔ کہ تم آخرت، اب آخرت سے مراد قیامت کا دن ہے، کہ جب سارے انسان جو ہیں وہ دوبارہ سے زندہ ہوں گے، اٹھائے جائیں گے، اور ان کا جو معاملہ انہوں نے اس زندگی میں، اس دنیا میں انجام دیا، اس کو وہ اس کے مطابق ان کے ساتھ ان کو سزا اور جزا دی جائے گی۔ تو یہ ہمارا ایمان ہے۔ آپ نے یہ بات سنی ہوگی کہ جیسے ہندو ہیں وہ اپنی میتوں کو، اپنے مردوں کو اس لیے جلا دیتے ہیں کہ وہ اس بات پہ ان کا ایمان نہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب مردہ جل گیا تو کیسے آخرت کے دن یا قیامت کے دن اس کو زندہ کیا جائے گا۔ تو وہ اللہ تو قادر ہے، وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، جس نے پہلے تخلیق کیا، بنایا، ایک مٹی کے جسم میں روح پھونکی اور اس کو پیدا کیا، تو اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ ہم مر جائیں تو وہ دوبارہ ہمیں قبروں میں سے نہیں اٹھا سکتا۔ تو ہمارا یہ ایمان ہے، ہمیں اپنے ایمان کے مطابق اس بات کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ قیامت کا دن ہے، اور مرنے کے بعد ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اور ہمارے ساتھ سزا اور جزا کا معاملہ تبھی ہوگا۔ اور ایقان جو ہے یہ ہوتی ہے یقین کی جمع، ٹھیک ہے،
यकीन की जमा। ये हमारा यानी यकीन है, ये हमारे ईमान की पुख्तगी है कि हमने क़यामत के दिन दोबारा उठाए जाना है। तो ये तो हुई आपके आज के जो 6 अशार हैं, उनकी तफहीम, उनकी वजाहत और उनमें जो नए अल्फाज आपने पढ़े उनके मानी और मफहूम। अब आपने करनी है एक सरगर्मी। सरगर्मी कुछ इस तरह से है कि आपको मैंने आपकी ही नात में से बीच में से कुछ शेर उठाए हैं, आपने अभी इस वीडियो को यहीं पे रोकना है और इन अशार को जो आपकी नात से लिए गए इनको नसर में तब्दील करके, बेशक आप ज़बानी कर लें, अपनी मौलमा को बताने हैं। जी, तो यकीनन सरगर्मी तो आपने कर ली होगी। अब हम बढ़ते हैं अपने सबक के अगले हिस्से यानी मश्क की तरफ। मश्क आपको पता है आपकी किताब का हिस्सा होता है, आपकी किताब में शामिल होती है। इसमें हम करेंगे सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 अभी आपकी मौलमा आपको करवाएंगी, जो है कि हर तालिब इल्म नज़्म के चंद अशार लय और आहंग के साथ पढ़े और दर्ज झैल सवालात के ज़बानी जवाबात दे। अशार को आपने आज के 6 अशार को आपने लय और आहंग के साथ पूरी जमात ने पढ़ लिया फर्दन फर्दन। आपने ये जो 3 सवाल मैंने मुंतखब किए हैं, सवाल नंबर 1, 4 और 5, ये वो हैं जो आज के सबक से मुतल्लिक हैं, तो इनके जवाब भी अभी आपने ज़बानी अपनी मौलमा को देने हैं। उसके साथ आपने सवाल नंबर 2 करना है। सवाल नंबर 2 भी है कि जो नात को मद्देनजर रखते हुए दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें और मुतल्लिका दायरे को नीले या काले कलम से भरें। तो आपने जितना हिस्सा आज पढ़ा उससे मुतल्लिका जो सवालात थे वो मैंने मुंतखब किए, ये भी आपने अभी जमात में करने, ठीक है। इसके साथ साथ आपका है घर का काम। घर के काम में आपने किताब का ही सवाल नंबर 4 के सबक के तनाजुर में दर्ज झैल सवालात के मुख्तसर जवाबात लिखें। अभी आपको तफसीली जवाबात के लिए नहीं कहा जा रहा। इसमें सवाल नंबर 1 और 2 इनके जवाबात आपने आज पढ़ लिए हैं, इनकी वजाहत आज पढ़ ली आपने, तो इनको भी आपने घर से लिख के लाना है। और हमेशा की तरह एक वर्कशीट है आपके लिए। वर्कशीट आपके आज के सबक से मुतल्लिका है कि दी गई नात को, पहला सवाल है इसमें, दी गई नात को लय और आहंग से पढ़ें, वालदैन को नात और उसका मफहूम बताएं। ये आपने घर में करनी, अपने वालदैन को बताना है कि ये नात उनको पढ़ के सुनानी है लय और आहंग के साथ, और इस नात में पोशीदा क्या पैगाम है, क्या इसका मफहूम है, वो भी आपने बताना है। दूसरा सवाल है कि दर्ज बाला नात के किसी एक शेर का इंतखाब करें और उसे नस्र में तब्दील करें। पहली लाइन जो है आपके पास दी गई उसमें आपने कोई भी एक शेर लिखना है और नीचे वाली लाइन में उसको नस्र बना के लिखना है। और सवाल नंबर 3 है वर्कशीट का कि दर्ज बाला नात से 5 अल्फाज का चुनाव करें और उनके मुतजाद लिखें, क्योंकि हम मुतरादिफ और मुतजाद की मश्क इसमें अपने सबक में बार बार कर रहे हैं। ये आपकी हुई वर्कशीट। असातिज़ा इकराम, आपके लिए लेसन प्लान, पीपीटीज और वर्कशीट मौजूद है। आप जब चाहें डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपने सहूलत के मुताबिक उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। शुक्रिया।